अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। अक्सर सार्फिन को कुछ मुश्किलात का सामना रहता है और वो चाहते हैं कि वो जो चीज़ भी ख़रीदें या चीज़ का इस्तेमाल करें और उसके लिए उनके पास कोई ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो जहां पर वो अपनी बात कह सकें अगर उन्हें किसी किस्म की शिकायत हो। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जनाब कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पर आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, बता सकते हैं और सार्फिन के हुकूक के लिए ये तंजीम काम भी कर रही है। इस वक्त 15वीं कंज्यूमर चॉइस अवार्ड की तकरीब 11 सितंबर को होने जा रही है, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और वफाकी वजीर IT अमीनुल हक और दीगर इस तकरीब में शरीक करेंगे, जबकि तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। इस पर बात करेंगे फाउंडर चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कौकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। कौकब साहब, फरमाइएगा, ये जो आप तकरीब सजाने जा रहे हैं इसकी तफसीलात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कल हमारी एक बहुत बड़ी तकरीब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवार्ड सेरेमनी कही जाती है, और ये एक प्रेस्टीज अवार्ड है जिन लोगों को मिलता है। ये गुज़िश्ता 14 साल से कर रहे हैं और ये कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस वक्त ये अवार्ड सेरेमनी शुरू की उस वक्त पाकिस्तान में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी अवार्ड नहीं किया जाता था। अब तो गली गली और मुख्तलिफ जगहों पे अवार्ड होते हैं, मुख्तलिफ तकरीबात अवार्ड की मुनक़िद की जाती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकाम आज भी कंज्यूमर चॉइस अवार्ड को हासिल है वो अभी तक किसी भी ऐसे अवार्ड को पूरे पाकिस्तान में हासिल नहीं हो सका। क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवार्ड दिया जाता है वो सार्फिन की पसंद का कहा जाता है, यानी ये अवार्ड सार्फिन की पसंद का ख्याल रखते हुए मुनक़िद किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, मुख्तलिफ जो ब्रांड्स बता रहे हैं मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि क्योंकि जाहिर है कि जो अच्छा ब्रांड बना रहा है, जो अच्छी क्वालिटी बना रहा है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको भी एजाज से नवाजा जाए। तो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कंपटीशन की एक फजा बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं इनकी ख्वाहिश होती है, इनकी तमन्ना होती है कि इनको सिलेक्ट किया जाए, इनको जो है इनको नॉमिनेशन दी जाए और उसके बाद जो है इनको ये इस अवार्ड से नवाजा जाए। मुख्तलिफ हमारी जो तकरीबात हैं यहाँ पे आपको पता है कि चेयरमैन सेनेट से लेकर प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर भी तशरीफ ला चुके हैं, मुख्तलिफ सूबाई और वफाकी वज़रा तशरीफ ला चुके हैं, और कल जो ये अवार्ड की सेरेमनी मुनक़्क़िद की जा रही है इसमें जो है वो इसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब तशरीफ ला रहे हैं और वफाकी वजीर जनाब अमीनुल हक साहब वफाकी वजीर IT एंड टेलीकॉम तशरीफ ला रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने क्योंकि 11 सितंबर का जो ये दिन है उसको मनाने का भी इरादा किया हुआ है, और इसीलिए हमने पिछले साल जो है वो हमारे पास आर्मी बैंड था, इस दफा जो है हमने जो हमारा कौमी तराना है वो नेवी बैंड करेगा और उसके साथ मिली नगमात से हम अपनी तकरीबात करेंगे। इसके बाद जो है वो ये तमाम मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी इस अवार्ड में शामिल किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवार्ड तकरीब समझी जाती है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें फख्र है कि हम ये अवार्ड वसूल कर सकें। जो लोग जो अपने मुख्तलिफ कंपनीज अपनी जो है वो इसमें प्रोफाइल में भी लगाती हैं, मुख्तलिफ कंपनीज अपनी सालाना रिपोर्टों में भी इस अवार्ड का जिक्र करती हैं कि हमने इस अवार्ड को हासिल किया। तो ये बड़े एजाज की बात है, और लोगों को जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपके चैनल के तवज्जुह से मुख्तलिफ जो लोग इसमें तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह तमाम, यानी श्रीलंका के कौंसल जनरल आ रहे हैं, मलेशिया के कौंसल जनरल आ रहे हैं, जापान के कौंसल जनरल आ रहे हैं, और इंडोनेशिया के कौंसल जनरल आ रहे हैं। इसी तरह जो है मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं, जो डिग्नेटरीज हैं कराची की और पूरे मुल्क से वो तशरीफ लेके आ रहे हैं। कोई इस्लामाबाद से अभी हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं और मुख्तलिफ होटल आपके बुक हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी तकरीब का आगाज है, और इसी तरह जो कंज्यूमर चॉइस अवार्ड की जो तकरीब है ये सार्फिन की पसंद का ख्याल रखते हुए मुनक़्क़िद की जाती है। अच्छा कौकब साहब, ऐसा लग रहा है ये बड़ी इंटरनेशनल तकरीब एक तरह से बन गई है क्योंकि दीगर ममालिक से भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, जो आप तकरीब सजा रहे हैं इसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनकी जो क्वालिटी है वो कितनी बेहतर हो रही है?
دیکھیں ہم نے سب سے پہلے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. میں خود بھی جو ہے وہ نیشنل اسٹینڈرڈائزیشن کمیٹی کا وائس چیئرمین ہوں, اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایسا کوئی نہیں کہ 2 نمبر برانڈ کو ہم کوئی ایوارڈ کے سے نوازیں یا ان کو نامنیٹ کریں. اسی طرح ہم نے ہر چیز کا خیال رکھا ہوتا ہے تاکہ صارفین کا جو ہے وہ اعتماد بحال ہو سکے اس برانڈ کے اوپر, اس کے جو کوالٹی کے اوپر, کہ اسی لیے وہ کہتے ہیں. اسی طرح ہم ایوارڈ کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ بھی ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اپنے آفیسز میں یا اپنے برانڈز کے ساتھ حوالے سے وہ لگا سکیں. تو یہ الحمدللہ جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالانکہ ہم لوگ جو ہے 15 دن پہلے ہی اس کو کلوز کر دیتے ہیں, اس کے باوجود, اور سب سے بڑی خوبی ہے اس کی کہ یہ جو نامنیشن کے لیے خود جو کمپنیز ہیں اس کو اپروچ کرتی ہے کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کو کہ ان کے برانڈ کو اس میں نامنیٹ کیا جائے. یعنی ہماری کوئی ایسی مارکیٹنگ ٹیم نہیں ہے, اور نہ کہیں کسی کے پاس انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, نہ کسی مارکیٹنگ کے لیے جاتے ہیں. یہ گزشتہ 14 سال میں سے ہم نے وہ ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے پاکستان میں. حالانکہ بہت ساری جو تقریبات منعقد ہوتی ہے ایوارڈ کی, اس کے لیے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان کو اسپانسر کریں. ہمارے پاس الحمدللہ ہم نہ اس کے اس کے لیے جو ہے وہ خود جو مختلف کمپنیز ہیں اس کو رابطہ کرتی ہیں کہ ہمیں ہماری یہ کارکردگی ہے, ہماری یہ کوالٹی ہے, اور اس کو ہماری جو ہے پھر اس کے بعد ایک سروے ہوتا ہے. اور ایسا نہیں کہ پھر سروے ہونے کے بعد پھر اس کی جو ہماری ایک ٹیم ہے وہ اس کو کرتی ہے, اس کے بعد جیوری ہے وہ اس کو سلیکٹ کرتی ہے. اس کے فائنل جو ہے ہمارے جو کنزیومر ایسوسیشن کی جو ٹاپ باڈی ہے اس کو دیکھتی ہے, کنسیڈر کرتی ہے, اور جس کو ریجیکٹ کرنا چاہیں ان کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا کوکب صاحب, کیسے کوالٹی کا معیار کیسے چیک کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں کوالٹی کا معیار, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے, اور جیسے میں بتایا کہ میں خود بھی وائس چیئرمین ہوں. پاکستان اسٹینڈرڈ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور اسٹینڈرڈائزیشن کمیٹی جو ہے وہ نیشنل اسٹینڈرڈائزیشن کمیٹی کہلاتی ہے. تو آئی نو ویری ویل کہ کس طرح اسٹینڈرڈز کو چیک کیا جاتا ہے. اچھا, اور عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ صارفین بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بہتر سے بہتر چیز ملے, لیکن کبھی کبھی شکایات بھی ہوتی ہیں, تو وہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ کافی ایکٹیو رول پلے کرتی رہی ہے. عام عوام کیسے رابطہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہم نے اس کے لیے, آپ کو پتا ہے کہ جب کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان نے قائم کیا, کام شروع کیا, تو اس وقت پورے پاکستان میں کہیں بھی کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ نہیں تھا, کہیں بھی کنزیومر کورٹس نہیں تھی, نہ پنجاب فوڈ اتھارٹی تھی, نہ پاکستان جو حلال فوڈ اتھارٹی تھی, اور نہ ہی سندھ فوڈ اتھارٹی تھی, نہ ہی پنجاب اپنا کے پی فوڈ اتھارٹی تھی, نہ ہی بلوچستان فوڈ اتھارٹی تھی. آج الحمدللہ چاروں صوبوں میں نہ صرف یہ فوڈ اتھارٹیز قائم ہو گئی ہیں, بلکہ جو ہے وہ کنزیومر کورٹس بھی قائم ہو گئی ہیں صارفین کی کو فوری طور پر ریلیف دینے کے لیے. بہت شکریہ. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا ایونٹ اچھا ہو, اور یہ جو 15ویں کنزیومر چوائس ایوارڈ کی تقریب 11 ستمبر کو ہو رہی ہے یہ خوب سے خوب تر ہو سکے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, اپنے پروگرام کے اگلے حصے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, اور پروگرام کا اگلا حصہ جس میں ہم بات کریں گے اس وقت شہر کراچی کی, کہ اگر آپ اس وقت یونیورسٹی روڈ سے گزر رہے ہیں اور آپ کا رخ ہے نیپا چورنگی کی جانب, تو بڑے ہوشیار اس سے گزریں, کیونکہ اشفاق میموریل اسپتال کے سامنے موجود گٹر کے ڈھکنوں میں سے ایک ڈھکن نیچے کی طرف جا چکا ہے. وہاں سے گزرنے والوں کو مشکلات ہو رہی ہیں, خاص طور پہ موٹر سائیکل سوار وہاں سے احتیاط سے گزریں. اتفاق اور بدقسمتی سے یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے محترم جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا, اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ سیٹ چھوڑی تھی تو فیکسٹ کے سربراہ بھی یہیں سے منتخب ہوئے, جو مختلف جگہوں پہ ڈھکن لگاتے ہوئے نظر آتے تھے. لیکن اس وقت وہی بدقسمت گلشن اقبال جہاں پر ڈھکن نہیں ہے, اور حادثات کی صورت میں ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وزیر بلدیات, ایڈمنسٹریٹر کراچی, یا قومی اسمبلی کے اس وقت ممبر صاحب, یا وزیر اعظم صاحب خود اس کے ذمہ دار ہوں گے؟ ایک تو سب سے اہم چیز اس وقت اس کے اوپر نظر کرنی چاہیے. لیکن اس وقت سندھ حکومت نے ایک نئی منطق شروع کی ہے, اور وہ یہ کہ 9 ارب روپے سالانہ شہر کراچی کے لوگوں کی جیبوں سے نکالے جائیں گے, اور وہ اس طرح سے کہ بجلی کے بلوں کی مد میں آپ 100 روپے سے 200 روپے
ہر مہینے آپ ادا کریں گے، اور وہ اس لیے کہ آپ شہر کراچی کے کام کروا سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کیا شہر کراچی کے کام پہلے اسی لیے نہیں ہوئے کہ کے ایم سی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، یا کے ایم سی کے پاس نئے طریقے سے بجٹ حاصل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ منصوبہ کس قدر کارگر ہوگا یا شہر کراچی کے لوگوں کے لیے کتنا خطرناک ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ عمران سلیمان صاحب، تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پاندی خان بگٹی صاحب، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کے برابر میں فہد علی بٹ نون لیگ کے امیدوار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے راؤ عمران صاحب فرمائیے گا، عمران خان صاحب یہاں سے جیتے، گلشن اقبال بلاک 3 سے فیکسٹ کے سربراہ جیتے، گٹر کے ڈھکن اس وقت نہیں ہے، انتہائی خطرناک صورتحال ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، وزیر اعظم کے بعد ایک اور عہدہ بھی آتا ہے صدر پاکستان کا، ذرا ان کے حلقے میں بھی تشریف لے جائیں۔ آپ یونیورسٹی کا تو دورہ کر کے آگے، یونیورسٹی روڈ کا، میں سمجھتا ہوں کہ پورے شہر کی حالت ہی یہ ہے، ہر جگہ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں، جا بجا سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گلی محلے جو ہے وہ اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ 2-3 روزہ بارش محکمہ موسمیات نے پہلے بتا دیا تھا بارشوں کا، لیکن صورتحال یہ کہ ابھی تک وہاں سے پانی نہیں نکالا جا سکا، ہر طرف یہ موت کا جال بچھا ہوا ہے۔ تمام لوگ، اگر موٹر سائیکل وغیرہ کوئی آ کے پھنس جائے تو پیچھے سے تیز رفتار جو ڈمپر وغیرہ آتے ہیں وہ موت کا سبب بن سکتے ہیں اگر وہاں سے بچ گئے آپ تو۔ دوسری جانب آپ نے بجلی کے بلوں میں 9 ارب کی ٹیکس وصولی کا کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز ابھی پیش کی گئی ہے، اور اس پہ عمل درآمد بھی اگر اس پہ ہو جاتا ہے تو جو کے الیکٹرک ہے وہ کے ایم سی کے ٹیکس وصول کرے گی، جو کہ سالانہ 9 ارب روپے بچا کر ان کو دے گی۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ابھی 1 ماہ پہلے ہوا یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کی ایک بیٹھک ہوئی تھی، انہوں نے ان کے پاس ایک رپورٹ گئی کہ جو کے ایم سی کے لوگ ہیں ان کے بے شمار لوگ ایسے ہیں، افسران، جن کو ابھی تک تنخواہیں بھی نہیں دی گئی، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ پھر تنخواہ کی وصولی کا طریقہ کار آپ اور میرے جیسے غریبوں سے وصول کیا جائے، تو یہی وہ ایک طریقہ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو وسیم اختر صاحب نے آج کہا ہے کہ میں روتا رہا لیکن فنڈ نہیں دیے گئے، تو فنڈز کی کمی تو ہے، اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں، فنڈ کی اب ان کے لیے تو نہیں ہے نا، ان کو تو دے دیا نا، ان کو مل جائے گا، ان کو سارا کچھ مل جائے گا، چونکہ وہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا، اس لیے وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ وسیم اختر صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں جملہ یہ بھی کہا کہ 2010 سے 2016 تک ان کی کارکردگی خراب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں 13 سالوں سے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری تقدیر ہی خراب ہے۔ ٹھیک ہے، پاندی خان بگٹی صاحب کیا کہیں گے؟ اس وقت میں گلشن اقبال کی بات کر لوں، جہاں سے آپ کے وزیر اعظم منتخب کیے گئے تھے، جہاں سے فکسٹ کے سربراہ منتخب کیے گئے، یہ صورتحال ہے کہ ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے حادثات کا سبب بن رہی ہے جگہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں 2 ٹاک اور میٹرو چینل کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ایک دفعہ پھر مجھے میٹرو چینل پہ مدعو کیا۔ دیکھیں، جو خان صاحب جس حلقے سے جیتے تھے، دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیارات سب جاتے ہیں سندھ حکومت کے پاس، کام کی، ان سیوریج کی، ان ڈھکنوں کی ان ذمہ داری ہوتی ہے سندھ حکومت کے پاس۔ ہمارے جو وفاقی فکسٹ کے سربراہ تو ویسے بھی آ جایا کرتے تھے، جو بھی جتنے بھی ڈھکن لگاتے تھے جگہ جگہ، بالکل وزیر اعلیٰ کی تصویر لگاتے تھے، بالکل، جس میں ایم این اے صاحب کو جو فنڈ ملے، جہاں تک ان کی ہو سکی فنڈ کی پذیر رہی، انہوں نے وہاں جا کے کام کیا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، جس طرح آپ نے بجلی کے بلوں کا ذکر کیا کہ سندھ حکومت ایک نئی ایک بجٹ پیش کرنی جا رہی ہے 9 ارب کی۔ دیکھیں، سندھ حکومت کا بس چلے تو کراچی والوں کو نچوڑ لے، کیونکہ ایڈمنسٹر انہوں نے بٹھا ہوئے ہیں، واٹر بورڈ انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے، کے ایم سی انہوں نے تباہ کی ہوئی ہے، 18ویں ترمیم یہ لے کے ہیں، سب چیز ان کے لوکل باڈی کسٹم انہوں نے تباہ کیا، سارے اختیارات انہوں نے رکھے اپنے پاس، بلدیاتی اختیارات میں بھی انہوں نے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، وہ اختیارات بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ آئے دن جس سے حالیہ میں برسات بارشیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری پوری تیاری تھی، آپ جائے تو یہ تو آپ گلشن اقبال کا ایک ڈھکن کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اندر علاقوں میں جائے، کئی ڈھکنے ایسے غائب ہیں، کئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہیں، گاڑیاں چلنے جیسے نہیں ہیں، بائک والے تو عذاب میں پھنس گئے ہیں۔ تو یہ سندھ حکومت کی کارکردگی ہے نا کہ 13 سالوں سے حکومت کر رہی ہے، اپنی کارکردگی ظاہر کرے۔ تحریک انصاف کچھ کرے گی اس بارے میں؟ کوئی آپ نے پلان دیا ہے آگے؟ جی دیکھیں، الحمدللہ جو جہاں تک وفاقی فنڈ کا تعلق ہے، جو ہمارے ایم این اے صاحبان کو ملے ہیں، کافی جگہ عالمگیر صاحب نے روڈ بنوائے، ان کے آئے دن سوشل میڈیا پہ بھی وہ لگتے رہتے ہیں، جو فنڈ ہیں وہ جہاں ان کو بہتر لگ رہا ہے وہاں کام کراتے ہیں۔ اچھا، یہ آواز آپ ہماری ضرور پہنچا دیجیے گا تاکہ حادثات کا سبب بننے والا جو موت کا کنواں کھلا ہوا ہے اس سے لوگ بچ سکیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہے فہد علی بٹ صاحب، نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ نون لیگ کے بارے میں کیا کہا جائے؟ کام تو وہ کرتے ہیں لیکن مختلف الزامات کی زد میں بھی رہتے ہیں، تو فہد صاحب آپ تو ایک تو امیدوار بھی ہیں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کینٹونمنٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو 1 کا بھی کہ آپ نے مجھے بلایا۔
میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے سے صدر پاکستان عارف الوی صاحب منتخب ہوئے, وہیں سے MNA بھی رہے ہیں اور وہیں سے صدر بنے. عمران اسماعیل صاحب اسی ایریے سے الیکٹ ہو کے گورنر بنے. انہوں نے 2013 میں بھی وعدے کیے تھے ڈی ایچ اے میں کہ ہم پانی لے کر آئیں گے, ہم پانی کا مسئلہ حل کریں گے. میں اس ایریے کی بات کر رہا ہوں کہ جو پوش ایریا ہے ڈیفنس کا, وہاں پہ ابھی آپ جا کے حال دیکھیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی کام نہیں ہوا ہے. 2013 سے 2021 ہو گیا, MPs MNAs کونسلرز ایون وائس پریزیڈنٹ بھی انہی کا ہے PTI کا, لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, صرف باتیں کی ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. کراچی میں بھی انہوں نے صرف ہر حلقے میں باتیں کی ہیں. میرے بھائی ابھی فرما رہے تھے عالمگیر صاحب کے بارے میں, تو عوام نے ان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا ہے. لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ جب گٹر کھلے ہوئے تھے اور کام بالکل نہیں ہوا, وہی بندہ جو الیکشن سے پہلے عام آدمی کی طرح تھا تو کام کرتا تھا, الیکشن میں الیکٹ ہونے کے بعد اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے. نہیں, ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آواز پہنچاؤں گا عالمگیر صاحب تک, تو امید کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں. اچھا یہ بتائیں, کینٹونمنٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ ہماری جماعت آپ کے ماشاءاللہ یہ ہے کہ پوزیشن ہماری بہت اچھی ہے. اب عوام خود ڈور ٹو ڈور جب ہم جا رہے ہیں تو PTI والے بھی جا رہے ہیں, ان کو تو اچھے طریقے سے ماشاءاللہ مٹھائیاں بھی کھلا کھلا کے بھیجا جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنا کام کیا 10 سالوں میں. اچھا, مٹھائی آپ کو بھی کھلانی چاہیے تھی. گرین لائن منصوبہ آپ لوگوں نے شروع تو کر دیا تھا, لیکن بہت ڈیلے کر دیا. اگر جلدی کر لیتے تو شاید افتتاح آپ ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سر بالکل ہمیں کرنے دیا گیا, ہمیں دھرنوں میں الجھا دیا گیا, جھوٹے وعدے کیے گئے عوام سے. آپ کو یاد ہوگا کنٹینر پہ چڑھ کے بڑی بڑی باتیں کی تھیں, بل جلا دیں. 11 روپے یونٹ تھا ہماری حکومت میں, آج 22 روپے یونٹ ہے, کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اچھا, تو ویسے گرین لائن بسز لا تو رہے ہیں گورنر صاحب, اس پہ کیا کہیں گے؟ گرین لائن کا منصوبہ ماشاءاللہ سے کافی حد تک ہو چکا تھا. آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں. میڈیا کو پہلے بولنے نہیں دیا تھا, ہماری گورنمنٹ نے آپ کی آواز بلند کی ہے. اچھا چلیں, عمران صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ شہر کراچی میں ہونے والے کینٹونمنٹ انتخابات کی, کس جماعت کی کیا پوزیشن لگ رہی ہے؟ کون سی جماعت اس وقت آپ کو؟ سر PTI کے 41 امیدوار ہیں, جن میں خاتون بھی ہے اور 40 پیپلز پارٹی کے. صحیح. اب میں نون لیگ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہاں پر پوزیشن نون لیگ کے پنجاب کی نسبت تو ہو نہیں سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر پوزیشن میں دیکھ کے تو میں PTI کو تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے بارے میں لوگ خاصا اکتا چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہوتے ہیں یہ ان کا براہ راست تعلق عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ انگریزوں کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم یہ اپنے کارپوریشن میں شامل کریں, منسٹری آف کارپوریشن کے اندر, لیکن اس کی کارکردگی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل صفر ہے, یہ تو یہ کہنے کے قابل بھی نہیں ہے. تو دوسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز کا خیال کیا جائے, کوئی بھی جیتتا ہے اس کے اندر, ہم کسی کی فیور نہیں کرتے, تو ایک سیولین آبادی ہوتی ہے ایک عام لوگوں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کام تو کراتے ہیں, مگر اس حلقے تک کے محدود ہوتا ہے کام کہ جہاں پر تکڑے لوگوں کی رہائش ہوتی ہے. سمجھ رہا ہے میرا اشارہ؟ اچھا, جو عام آدمی ہوتا ہے ان کا ووٹ تو وصول کر لیا جاتا ہے, لیکن وہی اپنا کراچی یونیورسٹی والے روڈ ہیں, آپ شہر قائد کے سڑکوں کا حال دیکھ لیں, ان علاقوں کے اندر یہ ماحول ملتا ہے. صحیح ہے. اچھا, لیکن آپ اس وقت PTI کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آگے کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی 11 ارب روپے کی سالانہ برسی اب ہم کل پرسوں منا چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو اب تھوڑا سا قدم بڑھانا چاہیے. کچھ اچھا, آپ نے جن کا ذکر کیا نا 1100 ارب کی برسی, جنہوں نے کہا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں, تو جماعت اسلامی کچھ آگے کی طرف اس وقت آواز اٹھاتی ہوئی نظر آئی, اور آج تو بلکہ وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے تگڑے ہو کے بولے کراچی کے. بڑا زبردست موقع ملا نا, ان کا مطلب کی بات آئی ہے نا مرتضیٰ وہاب کی جانب سے, وہ بیچارے خاموش تو کوئی موقع ملتا, ورنہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے ان کے بہت سارے امیدوار بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ آج آپ کی باری, آج آپ پریس کانفرنس کریں. صحیح ہے. اچھا, اب بختیار صاحب یہ بتائیے گا کہ کینٹونمنٹ کے انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کیا مستحکم ہے, کیونکہ آج آخری دن ہے کیمپین کا؟ جی بالکل, الحمدللہ. دیکھیں کراچی کی عوام نے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے, اور انشاءاللہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے, کہ ان کے پاس دوسری کوئی چوائس ہے نہیں. جس طرح میرے بھائی نے کہا, عمران بھائی نے, کہ نون لیگ کا تو کوئی پوزیشن یہاں نظر دور دور تک نہیں آ رہا ہے, دوربین لگا کے بیٹھو تو کچھ نظر نہیں آئے گا بھائی. نہیں بالکل, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی شہر میں کس شہر میں کراچی شہر میں میں نے بولا
آپ بول رہے تھے میں نے کچھ نہیں بولا ہے تو خام کا وہ خراب میں نہیں، ہم بات میں نہیں بتا کر رہا رہے ہوں ٹھیک ہے، شہباز شریف اب صاحب- اس کے سنیں نا، بعد برداشت کریں۔ میں اپنی پر اس میں پنجاب میں بھی ایک وہ چیز ہے، دور دور تک کہیں نظر نہیں آ چیز کراچی اور کو رہی امن دیا بات اپنے لوگوں نے۔ کراچی والوں کی ووٹ کی اسی بات کراچی کو سر میں رہی بات کراچی رہی اگر بات میری وجہ سے معاملہ مفتی صاحب سے بات کر کے آ رہا ہوں۔ رہی بات کراچی کی ووٹ دینے کی بات، دیکھیں الحمدللہ کراچی کی عوام باشعور عوام ہے، پہلی بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہے نہیں۔ کیوں دوسرا آپشن نہیں ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے ٹوٹل سسٹم تباہ کیے ہوئے ہیں، اپنا ابھی تو بلدیاتی اختیارات انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں، غیر قانونی ایڈمنسٹریٹر انہوں نے لگا کے رکھے ہیں، انہوں نے تو سندھ کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم آپ کی حال آپ کے سامنے، کیونکہ ابھی کراچی والوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے کینڈیڈیٹ صاحب انشاءاللہ اس کراچی شہر میں اب سیاست جو سارے نوجوان کر رہے ہیں وہ بھی اس کا بھی کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے کہ اس نے امن کیا۔ سر میں آپ کو دیکھیں کراچی کے امن میں کریڈٹ تو میں دے دیتا ہوں ان کا، جو جہاں تک یہ بات ہے پنجاب کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر خواجہ صاحب دو دھڑوں میں نون اور شین اور میم اور یہ سارے چکر کر رہے ہیں۔ اچھا ووٹ کو سر دیکھیں بات سنیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اب کام کو عزت دو میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کام کو عزت دو میاں شہباز شریف کے دور کے ترقیاتی کام جس پر ہم بھی جانتے ہیں، میں خود پنجاب کا رہنے والا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ شہباز شریف صاحب کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ بلدار صاحب تختیوں پہ تختیاں لگا رہے، 1300 منصوبے پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے جس میں سے 700 ختم کر کے باقی وہی چل رہے ہیں، باقی ان کے تو ابھی لانگ ٹرم پالیسیوں پہ کام ہے۔ دوسری بات جو کنٹونمنٹ بورڈ پنجاب کی بات ہے وہ شہباز شریف کے اوپر چل رہا ہے اس وقت، انہوں نے ایک نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس پر اب نعرہ لکھ دیا کام کو عزت دو، وہ ہے شہباز شریف کا نعرہ۔ یہاں پر دھڑے بندی بھی نظر آ رہی ہے اور کام بھی نظر آ رہا ہے، لیکن تصویر نواز شریف کی لگی ہوئی ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آئیں گے تو نون لیگ کو تقویت ملے گی یا نواز شریف صاحب سے ہی؟ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہی نون لیگ جو ہے مضبوط ہے یا شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کریں گے؟ بالکل دونوں کریں گے۔ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ہی شہباز شریف چل رہے ہیں، ان کے بھائی ہیں، صحیح ہے، اور ان کے بھائی کیا وہ ان کے والد صاحب کی جگہ پہ ہیں اور والد صاحب کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب انہی کے کہنے پہ سارا یہ کام اور سب چیزیں، سر سیاست میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ اچھا اس وقت صحت اور تعلیم کے حوالے سے بلاول صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں کہ اس وقت سندھ جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے، تو مفتی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے صوبہ سندھ جو ہے ترقی کی طرف جا رہا ہے یا تحریک انصاف آ رہی ہے سندھ میں؟ دیکھیں انشاءاللہ آنے والے الیکشنوں میں کیونکہ سندھ کی جو سی ایم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے صحت کو تباہ کیا ہے اور صحت کا نظام، اسکولوں کا نظام درپدر کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر سندھ حکومت کا بس چلے تو پوری طرح جسے نچوڑ کے یہ کرپشن میں کھا جائیں، کیونکہ ان کا کہیں بس نہیں چلا، جہاں ان کو ملا انہوں نے کرپشن کیا ہے۔ کیونکہ سندھ کا تو بھی انٹل سندھ کے اندر بھی دور دراز تک پیپلز پارٹی کے لوگ جو ووٹ نہیں کریں گے، اچھا لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کہ میں پنجاب بھی جا رہا ہوں، اب تحریک انصاف کی حکومت کو لپیٹ دیں گے اور حکومت ہم اصل بات ہے کہ وہ انہیں پتہ نہیں خواب ہی کہاں سے، جیسے نجم سٹی صاحب کو کوئی طوطی والی چڑیا تھا وہ بتاتا تھا، ان کو پتہ نہیں وہ خواب کہاں سے آتے ہیں کہ حکومت، یہ تو 3 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کریں گے۔ پہلے انہوں نے پی ڈی ایم بنایا، پپا ڈیڈی بچاؤ کو موومنٹ، مریم صاحب نواز شریف کو بچانے کے نکلے تھے، یہ اب زرداری صاحب کو بچانے کے لیے، اب ان کی اپوزیشن کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے، پہلے آپ اپوزیشن کو تو ایک کرو، حکومت کو گرانے۔ دیکھیں سر میں یہ چاہوں گا وقار بھائی کہ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہتا ہوں، اگر ایسا ہے کہ ان کی حکومت آ رہی تو میں کہتا ہوں اللہ کرے نہ، میں بڑا پچھتا رہا ہوں، میں میرے لوگوں سے ملتا ہوں، پاکستان پچھتا رہا ہے اس ٹائم پہ، ماحول ہے سر وہ نہیں، کوئی ایک وعدوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ عمران صاحب تجزیہ کاری کے طور پہ آپ تجزیہ ہی دیں، خالی کہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں؟ سر بہت بری حالت ہے اندرون سندھ کے اندر، مائیں جو ہے صحت کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہسپتالوں کے گیٹوں پر بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ صحت کا یہ نظام ہے کہ کوئی کسی کا مر جاتا ہے تو موٹر سائیکل پر لاشیں جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب سندھ کو تو چھوڑے، ابھی آپ سول ہاسپٹل دیکھ لیں جا کے، یہاں کھا گئے یہ لوگ، لوٹ کر برباد کر دیا انہوں نے پورے سندھ کو۔ اندرون سندھ میں بھی ویکیوم ہے جہاں پر اگر کوئی اچھی معقول جماعت کو وہ دیکھیں گے تو ووٹ پڑ جائے گا، یہی مطلب سر این آئی سی وی ڈی کا صحرا سجا لیں، آپ سر کے اوپر جائیں تو صحیح، بغیر خون کے، بغیر کسی تگڑے خون کے تو آپ کی اینجیوگرافی نہیں ہو سکتی وہاں پر۔ صحیح ہے، ایک ہی تو نظام ہے ان کے پاس، وہ پیرس سے پتہ نہیں کیا ہے، اندرون سندھ چلے جائیں اپنی نئی گاڑی کو لے کر واپس آئیں تو پہچانے اپنی گاڑی کو، خود کو پہچانے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کو چھوڑ کر اس وقت زیادہ تر جو ہے مریم نواز اور نون لیگ کی طرف جو ہے زیادہ تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں سندھ کی طرف آ رہے ہیں اس وقت؟ بلاول صاحب کو تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ پنجاب کی طرف گئے۔ ہم سندھ کی طرف نہیں، ہماری پارٹی پورے پاکستان کی اور سندھ کی طرف بالکل آئے ہوئے ہیں سارے، مفتہ اسماعیل صاحب کی شکل میں، یہ بھی نواز شریف ہے،
نہیں کراچی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر آپ لوگ کیا اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سندھ میں تو آپ کے سامنے ہم نے کام کیا ہے، پہلے بھی موٹر ویز بنائے ہیں، حیدرآباد موٹر وے بنا کے دیا ہے، سکر موٹر وے بنا کے دیا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو وہاں سے لے آؤ، تو ہم تو کہتے ہیں اگر آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہو رہا بتا دو، ہم بلا کے لے آتے ہیں ان کو. نواز شریف صاحب ویسے سوال کرنے کیوں نہیں آ رہے ہیں نواز شریف صاحب، کیوں وہاں رکے ہوئے ہیں؟ سر آپ کو پتا ہے طبیعت صحیح نہیں ہے اس کی. نہیں، طبیعت بالکل سچ بات ہے. آپ کو علم نہیں ہے، انہوں نے واپسی کا اندیا دے دیا، آ رہے ہیں واپس. اچھا ویسے آئیں گے، جب بلائیں گے آئیں گے عوام کی خدمت کے لیے. آپ ان کو بولے بیٹھ جائیں گھر، دیکھیں ان سے طبیعت کے کام لیے نہیں تو ہو دعا رہا. گو ہوں، طبیعت کے لیے دعا گو ہوں، لیکن سیاسی طبیعت کب صحیح ہو رہی ہے؟ سیاسی طبیعت جب بالکل تک خان صاحب ہے تب تک صحیح نہیں ہوگی. نہیں خان صاحب سے تو کام ہی نہیں ہو رہی، تو باتیں کر رہے اشاروں ہیں. سے کیونکہ دیکھیں اس خان وقت صاحب نے تو صرف اچھا قوم اشارہ سے مل گیا تو جھوٹے سیاسی وعدے طبیعت کیے. میں میرے خیال میں اگر آپ کو ایک کام بتا دیں، انہوں نے اپنے نہیں اس وقت جو ہے دور اگر حکومت آپ میں کیا، 3 سال ہو گئے عوام رو رہی ہے. اس وقت چینی دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، بجلی کا نہیں، بل اگر آپ دیکھ اس لیں، وقت یہی کہتے تھے کہ بل جلا دو. نون لیگ کو اس وقت شہباز شریف کے حوالے کر دیں تو آپ سمجھیں کہ آپ ان کا لیڈر ہے کون؟ نواز شریف ہے. نہیں، ہمارا لیڈر نواز شریف ہے. بالکل دیکھیں سر شہباز اور نواز کا معاملہ یہ ہے، وہ ایک کوئی کی شین سیاست لیگ کی نہیں ہے مزاحمت اس میں. ہے اور ایک کی جو یہ پروپیگنڈا سیاست ہے کرا وہ جا رہا ہے کہ مفاہمت شین اور لیگ ہے. کوئی شین لیگ شہباز نہیں ہے، شریف سب ایک پینل پہ مفاہمت کی ایک پیج طرف پہ ہیں. جانا چاہتے ہیں اور نواز شریف مزاحمت کی پالیسی پہ گامزن ہے. مریم نواز بھی مزاحمت کی پالیسی کو لے کر چلی تھی. اچھا آج بھی ہم نے دیکھا مریم نواز جو ہے وہ کچھ مزاحمتی پالیسی کی طرف ہی گامزن نظر آ رہی ہیں، شہباز شریف ان سے بالکل 100% جو ہے وہ اپوزٹ نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ لوگوں کی بس نظر کا باتیں. دھوکہ ہے. نظر کا دھوکہ ہے. نظر کا دھوکہ. لیکن مریم نے پرسوں یہ بھی کہہ دیا تھا پرسوں کے ایک بیان میں کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم ہمیں قبول ہیں. بالکل. اچھا لیکن یہ چچا بھتیجی میں تھوڑا سا اختلافات جو ہے واضح بالکل نہیں ہے. اچھا ایسا آپ نے شاید انٹرویو سنا ہوگا حامد میر صاحب کا. انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف 2018 میں وزیر اعظم تھے. انہوں نے کہا تھا کہ لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی پیٹھ پہ چھرا نہیں گھوپوں گا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، شانہ بشانہ کھڑا ہوں نواز شریف کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو شاید وزیر اعظم بن جائیں گے. بالکل. جب وہ قائد محترم نے بول دیا تو بنیں گے، کیوں نہیں بنیں گے. کام کیا ہماری سر پبلک کی آواز تو یہ ہے کہ پبلک لوگ کی آواز نواز یہی ہے. شریف آج کے دور پبلک کو پورے یاد کر پاکستان میں آپ سروے کرا لیں اس ٹائم پہ میاں نواز شریف کا نام لیں گے. سر پبلک کی بات کریں تو لوگ نواز شریف کے دور کو یاد کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں لوگ. پیٹرول دیکھیں آسمانوں پہ چلا گیا. پیپلز پارٹی کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. لیکن جس وقت اس وقت نواز شریف صاحب کو اگر یاد کرتے ہیں تو اس سے پہلے مشرف صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں. بالکل وہ دور ہے سر، وہ دور ہے. انہوں نے زیادہ بہتر کام کیا. سر میں ایک منٹ ان کے وزیر اعظم نے ان کے پہلے وزیر خزانہ کے ساتھ مل کے 64 روپے لیٹر کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا 1 روپے بھی بڑھتا ہے تو وہ چور ہے اور ڈاکو ہے. وزیر اعظم چور ہوتا ہے. اب یقین جانیں بجلی کا بل بڑھتا ہے وزیر اعظم چور ہوتا ہے. چلے ان کا وزیر اعظم تھا وہ 64 روپے والا تھا، ان کا 120 والا ہے. چلے ٹھیک ہے. کون چینی 55 روپے سے 120 روپے میں پہنچا دی. صورتحال اور کارکردگی اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہوئے اس وقت تحریک انصاف کا ایک بیان کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے صحت اور تعلیم کے ساتھ بلدیاتی اداروں کا بجٹ بھی کرپشن کی نظر کر چکی ہے. کتنی حقیقت ہے اس میں، کتنی سچائی ہے؟ عمران صاحب کیا کہیں گے؟ سر سندھ حکومت کی تو شروعاتی ان چیزوں سے ہی ہوتی ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کرپشن کا. آپ کوئی کام بغیر رشوت کے، کوئی کام بغیر سفارش کے نہیں کروا سکتے. آپ ابھی غالباً ایک سرکاری ملازمین کی جو پینشن کی مد میں 2 کھرب اور پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا انکشاف ہوا ہے، جو کہ میرپور خاص یہ ان کے علاقوں کے ملازمین اور نئے اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں. کسی نئے فالودے والے کو ڈھونڈا گیا جن کے ذریعے وہ رقم ادھر ادھر کی گئی ہے. تو کرپشن ہی ان کا مسئلہ ہے، چاہے وہ بلدیاتی بجٹ کا پیسہ ہو، صحت کا ہو، تعلیم کا ہو. آج تک آپ نے کہیں لگتے ہوئے کسی صورتحال میں دیکھا ہے؟ آپ سندھ کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں آپ کو پیناڈول کی گولی نہیں مل سکتی. نہیں، اس وقت کرپشن ہی مسئلہ ہے. جتنے بھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی نمائندوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیمرہ اٹھائیں، ہمارے ساتھ چلیں، دیکھیں خوشحالی ہے. بلکہ ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی میں چنگچی رکشے بھی نہیں چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ جا کر دیکھ لیں ایک دفعہ، آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم تو دیکھتے ہیں روزانہ. بخشی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بیانات آپ کی طرف سے آئے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ صحت اور تعلیم کے ساتھ جو ہے بلدیاتی کرپشن کر چکی ہے، تو آپ کو کیوں اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں؟ ان پہ کام کرتے ہو رہے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں تعلیم تو انہوں نے پہلے ہڑپ کیا. ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ بلدیاتی ادارے کا بجٹ بھی یہ کھانے کے چکر میں لگے ہیں. ابھی تو سندھ کے اندر صحت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بلدیاتی کے جو بجٹ ہے وہ بھی یہ لوگ قبضہ کرنے لگے ہیں. دیکھیں ویڈیو بنانا، سوشل میڈیا پہ چھوڑنا اور صرف باتیں بنانا، اس سے ان کو صرف آتا ہے. گراؤنڈ پہ آئیں دکھائیں تو صحیح. ابھی آپ سول ہاسپٹل کا حال اٹھا کے دیکھ لیں، اسکولوں کا حال اٹھا کے دیکھ لیں.
اب بلاول صاحب تقریر تو کہتے ہیں ان کے سی ایم صاحب جا کے کھلی کچہریاں تو لگاتے ہیں, 52% بچے اسکولوں سے باہر ہیں, کھلی کچہریوں بھی اپنے من پسند کے لوگ کھڑے کر دیتے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب 5-10 منٹ بھی نہیں ٹھہرتے وہاں سے نکل پڑتے ہیں. بھائی آپ گراؤنڈ پہ آئیں تو صحیح دیکھیں, کام تو کریں. آپ کو جتنی جہاں کرپشن ملی آپ نے کرپشن کی. اچھا پی ٹی آئی اس کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ کراچی سے بہت ووٹ ملا ہے آپ لوگوں کو. دیکھیں بالکل کراچی کا مینڈیٹ تو الحمدللہ پی ٹی آئی کے پاس ہے اور انشاءاللہ رہے گا. ایک تو 18ویں ترمیم کے تحت انہوں نے ہمارے بھی ہاتھ باندھ لیے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سب چیزیں صوبے کے اختیار. اگر وفاق مداخلت کرتی ہے تو پھر چیخنے چلانا شروع ہو جاتے ہیں, پھر پی ڈی ایم پارٹ 1 بھی بنتا ہے, 2 بھی بنتا ہے, 3 بھی بنتا ہے, پھر یہ رونا دھونا شروع کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں کہ بھائی آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فاضل صاحب آپ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پی ڈی ایم بنائی تھی آپ لوگوں نے, تو اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ الگ ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی الگ ہو چکی ہے, تنقید اس وقت آپ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں, تو عمران صاحب کو تو آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. عمران صاحب سے کرنے کی ضرورت کب ہے؟ عمران صاحب تو ویسے ہی عوام نے دیکھ لیا, انہوں نے کیا گیا ہے پورے پاکستان یہ پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ, یہ ڈیڈیوں کے کرپشن بڑھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. پی ڈی ایم بنائی ہے, پی ڈی ایم کا اصل مقصد یہ ہے پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ. کوئی بچاؤ دھونی تو کیا یہی ہے. لڑ پڑے آپ لوگ, یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں کیوں دستے گرہ ہیں؟ پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ان کی کارکردگی کیا ہے. ہمارے جب پی ڈی ایم میں آپس میں پارٹی میں بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, کیونکہ انہوں نے تو واقعی آلریڈی سندھ کا, یہ بھائی بات کر رہے تھے سندھ کی, ابھی سندھ کے اسکولوں میں گائے بھیڑ بکریاں باندھی ہوئی ہیں. آپ جا کے وزٹ کریں جب یہ کہتے ہیں, آپ ایک بار جائیں تو صحیح سے. آپ لوگوں کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا, بھائی بہن کا رشتہ بنا دیا, بھٹو صاحب کے مزار تک مریم صاحبہ پہنچ گئی. آپ لوگوں یہ چیزوں کو پہلے علم نہیں تھا. ہم نے ابھی کیا ہوا, آپ کے رشتے الگ ہیں, ایسا کیا وجہ ہے کہ آپ کے رشتے الگ کر دیے. آپ کے سوال کا جواب میں بالکل لوں گا. مجھے ایسا لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس وقت جو ہے وہ بہت ہی معصوم نون لیگ ہے, جہاں کہتے گئے وہ وہاں جاتے گئے, اور جس طرح سے ویسے صحیح کہہ رہے ہیں وہاں پہ پہنچی ہیں, وہ مزار پہ پہنچی ہیں مریم صاحبہ, ایسا لگ رہا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ وہ وہاں پہنچی تھی. لیکن اس وقت جو رزلٹ سامنے آیا اس کے جواب میں رد عمل پہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے پھر عرض وہی کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم جب ہوا تھا, پی ڈی ایم کے بعد ان کا سسٹم ختم ہو گیا, مریم نواز شریف صاحبہ نے پھر آپ کے سامنے بیان دیا کہ ہمارا ان سے اب دوبارہ اتحاد نہیں ہوگا, ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, یہ عوام کرپٹ جماعت ہے بالکل. اور انہوں نے کام بالکل ڈیلیور نہیں کیا. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ میں ہم نے یہاں پہ یونیورسٹیوں میں لیپ ٹاپس بھی بانٹے ہیں اور تعلیم کا بجٹ بھی ہم نے اچھا کیا, آپ چیک کر سکتے ہیں, آن دی ریکارڈ بات ہے. اور پی ٹی آئی ویسے جس وقت آپ لوگ اتحاد کرنے جا رہے تھے آپ لوگوں کو پہلے سوچنا چاہیے تھا, پہلے بھی میثاق ہو چکے ہیں, کئی دفعہ وعدے کیے پیپلز پارٹی نے, تو کیا آپ لوگوں نے پہلے سے تجربہ حاصل نہیں کیا ہوا تھا؟ بس کر لیا. شہباز شریف صاحب تقریریں کرتے تھے کہ میں لاڑکانہ میں گھسیٹوں گا, وہ باتیں بالکل گھسیٹا ہے. کون سا گھسیٹا؟ لاڑکانہ کے مزاروں میں جا کے دعا مانگی آپ لوگوں نے, گھسیٹا ہے بالکل. ویسے گھسیٹ کے چلے گئے نا, تو صورت حال الگ ہو کسی بھی حکومت کے خلاف جو سیاسی اتحاد ہے نا, پیپلز پارٹی وہ کوئی نئی بات نہیں. مائنس کر دیں آپ, پیپلز پارٹی کے تو اپنی گورنمنٹ 2008 سے 2013 تک ان کے 635 لوگ اپنے شہید ہوئے ہیں. کارکنان ان کے. سر سیاسی اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ حکومت کے 2.5 سال کا عرصہ ہوا تھا جب کہ ان کا اتحاد پارا پارا ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آخری سال رہ جاتا, جب انتخابات کی تیاریاں ہوتی ہے, تو تب تو ان لوگوں نے فیصلہ تو کرنا تھا نا کہ اب تو اقتدار کی جنگ کا وقت شروع ہوتا ہے. وہ تو سیاسی شہادت کی طرف جانا چاہے گا, ان کو اپوزیشن اتنی کمزور ملی ہے جو آپس میں اتنے پہلے لڑنا شروع کر دیا. آخر میں ان کا کام تو یہی تھا کہ وہ الگ ہو جائیں اور ایک دوسرے پر بھی بیان بازی کرے, کیونکہ وزیر اعظم تو کسی ایک ہی جماعت کا بننا ہے کہ دونوں کا مشترکہ کوئی امیدوار آنا تھا. یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آپس میں پیچھے کہیں بیک ڈور رابطے ان کے ہو گئے؟ دیکھیں میں یہ لاسٹ کنٹرولمنٹ بورڈ میں تھے نا, بالکل پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک ساتھ تھے, ایک پیج پہ تھے 2015 میں. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. لیکن مسلم لیگ نون کا ایک رویہ تھا جارحانہ, اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا, یہ تھا ان کا, یہ ماننے کی بات ہے. اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین شریک چیئرمین صاحب نے آج سے 2 سال قبل یہ کہہ دیا تھا میرا تو ایک ہی بیٹا, میں نہیں ٹکرا سکتا آپ لوگوں سے. یہ معاملہ تھا مفاہمت کی طرف. اچھا اس کے بعد انہوں نے ہرزہ سرائی والا پیپلز پارٹی نے فارمولا تو ہٹا دیا. اس کے ہٹانے کے بنیادی مقصد یہ تھا, ان کو معلوم ہے کہ کون لانے والا ہے اور کون ہٹانے والا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس کے قلعے سے ہرا دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے. لیکن اس بار پی ٹی آئی کے جو نامعلوم افراد جن کو گھروں سے ووٹ نہیں ملتا تھا, وہ آج برسر اقتدار میں ہے. ٹھیک ہے, لاہور میں 4 سیٹیں,
اچھا آج آپ پی ٹی آئی پہ غصہ گجرانوالہ ہو رہے ہیں؟ آج آپ کو لگ رہا ہے ساؤتھ پنجاب سے سب جیتے وجہ کیا ہے اس نہیں وجہ پی ٹی آئی کی لیکن تلخ حقائق ہے اس کو کام ہی تسلیم نہیں کریں۔ کیا انہوں نے۔ ایک چیز ڈلیوری سر نہیں آپ کیا، عوام ایک سے اکیلے جھوٹے وعدے ایک کیے ہیں۔ آپ ایک اکیلے شخص ہیں پرائم منسٹر ہیں، میں آپ کی نیت پر اچھا، شک نہیں کرتا نہیں 22 سال اسٹرگل کیا تھی وہ؟ سر، میں آپ کے پرائم وہ کہہ رہے ہیں منسٹر پر اچھا شک نہیں سنیں کرتا عمران لیکن صاحب مجھے یہ وہ بتائیں 22 سال کی اسٹرگل کیا تھی عمران خان کی؟ مورسی سیاست قوم سے جو نہیں کرتے، خطاب اس میں کرتے ٹائم لگ تھے۔ رہا ہے۔ نہیں کر رہے نہیں کر رہے آپ یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا وہ پرانی کابینہ موجود نہیں ہے؟ ایک پرائم منسٹر ہے جس کو چور ڈاکو لٹیرا کہتا تھا جن کو ساتھ ملا کے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارا اصل جھگڑا ہے۔ بٹ صاحب آپ کے جو قائد ہیں وہ بھی کہتے رہے اور اب جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم قومی حکومت بنانے کی طرف جانا چاہیں گے، تو قومی حکومت کس ٹائپ کی ہوگی؟ تمام سیاسی جماعتیں مل کے بنائیں گی؟ کیا ان کا جو عوام کے فارمولہ کیا ووٹوں ہے؟ سے سلیکٹ ہوگی۔ نہیں کیا فارمولہ کیا ہوگا اس کا؟ 88 والی کچھ جو ہے وہ تھوڑے پیپلز پارٹی سے اٹھا لیے، تھوڑے ایم کیو ایم سے نہیں اٹھا لیے، نہیں، یہ کام تو پی ٹی آئی نے کیا، آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ ان کا نہیں مطلب کس طرح سے ان کے وزیر کون ہے؟ ابھی تک تو یہ پریکٹس کر رہے ہیں، وزیر چینج کرتے رہتے ہیں یہ لوگ تو۔ اچھا وزیر چینج کرتے رہے، لیکن آپ کے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مفاہمتی حکومت ہوتی ہے، قومی مفاہمت، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں مختلف خیال رکھنے والی ان کو جہاں پر میجورٹی ہوتی ہے وہاں پہ حکومت دے دی جاتی ہے۔ تو جس طرح کا ہم دیکھتے رہے کہ مشرف صاحب نے جیسے کیا تھا کہ کراچی حیدرآباد کے جو لوگ تھے ان کو اختیار دے دیا گیا، اے این پی کو انہوں نے کے پی میں اختیار دے دیا، کیو لیگ کو پنجاب میں، اس طریقے سے قومی مفاہمت کی ایک جو فضا بنتی ہے، تو ایسی ہی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ہماری بیسکلی سوچ یہی ہے کہ یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یہ لوگ تو آپ کو پتہ تنقید کرتے رہیں گے، لیکن عوام کے دل میں اس ٹائم پہ صرف نواز شریف ہے، اور اگلا یہ 2023 میں فیصلہ سنائے گی عوام خود۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے کام بھی گواہی دے رہے ہیں، عوام کو پتہ ہے نواز شریف صاحب مسنگ ہے نا، اس وجہ سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب ادھر آئیں گے، میں نے آپ کو بولا جب بولیں گے ابھی ان سے کام نہیں ہو رہا ہٹوا دیں، ابھی بلا لیتے ہیں ہم لوگ، وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، لیکن کام کریں گے وہ۔ لیکن کراچی اس وقت یتیم نظر دوسرا آتا ہے، جہاں الطاف پہ حسین کوئی بھی اس وقت نہیں ہے، دوسرا وہ لندن والے بنے ہوئے ہیں، دوسرا لندن والے بنے ہوئے ہیں۔ الطاف حسین کے ساتھ تو یہ ملے ہوئے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ ان کی پارٹی کے ساتھ تو یہ ملے، منسٹریاں دی ہوئی ہیں ان لوگوں نے۔ نہیں یہ فرمائیے گا کہ آج جو ہے یہ تو وعدے کرتے تھے ان کی تو زہرا آپا کو قتل کیا ہے، پھر بھی یہ ساتھ کھڑے ہیں۔ صاحب سوال یہ ہے کہ جو اس وقت وسیم اختر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ بڑی زبردست پریس کانفرنس ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بے اختیار تھا، اس کا ثبوت آج مل گیا ہے، جہاں پہ وہ مختلف ٹیکسز لگانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ ایم کیو ایم کو اس حوالے سے سپورٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے جی آئیں مل کے ہم کراچی کو بنائیں، 18ویں ترمیم ایک طرف، لیکن کراچی کے لیے دوسرے طریقے سے آپ کام بھی تو کر سکتے ہیں نا، جو منتخب نمائندے ہیں وہ کس طرح سے کام کریں گے؟ دیکھیں جس طرح وفاقی بجٹ جو ایم این اے کو ملے تھے، جتنے بھی ہمارے کراچی کے اندر ایم این اے تھے ان سب نے ڈیلیور کیا کام کو۔ کہاں کیا ہے؟ جس طریقے سے ہمارا ایک حلقہ ہے این اے 242، وہاں الحمدللہ ایم این اے صاحب کی طرف سے سارے کاموں کو میں خود نگرانی کر رہا ہوں۔ وہاں پہ کیا کیا کام کرائے آپ نے؟ وہاں روڈ کے کام کروائے، سیوریج کے کام کروائے۔ دیکھیں ہمارا جو حلقہ تھا وہ تورا بورا تھا، پی ایس 99 مضافاتی علاقہ تھا، پورا علاقہ تباہ برباد تھا۔ اس کو یہ کون سے فنڈ تھے؟ یہ وہ 1100 ارب میں سے تو نہیں تھے؟ یہ کون سے فنڈ تھے جو لگائے آپ لوگوں نے؟ یہ ایم این اے کو ملے، خصوصی فنڈ ملے تھے ایم این اے کو۔ اچھا وہ 1100 کب آ رہے ہیں؟ 1100 فنڈ دیکھیں سندھ حکومت اس چیز پہ ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں رہی ہے۔ 1100 فنڈ میں جس طرح K4 K3 یہ سوری 1100 ارب روپے K3 اور K4 کا جو منصوبہ تھا وہ الحمدللہ کام چل رہا ہے۔ K4 کے اندر پانی کی جو لینڈ آ رہی ہے وہ الحمدللہ کام چل رہی ہے اس میں۔ اچھا یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ 1100 ارب کی پہلی برسی آ کے گزر گئی ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اگلی برسیوں کی طرف بھی جائیں گے یا واقعی 1100 ارب آئیں گے؟ نہیں انشاءاللہ آئیں گے۔ اب سندھ حکومت اگر کسی ایک پیج پہ بیٹھے تو الحمدللہ خان صاحب تو ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہے، 2023 ہر چیز کے لیے سب چیز کے لیے ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی حکومت آئے گی 2023 تب آئے آپ کیا ان کے ذریعے آپ کروائیں گے 1100 ارب روپے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے آپ دلوائیں گے؟ یعنی شہر کراچی میں کس طرح؟ دیکھیں سی ایم صاحب یہاں پیپلز پارٹی کا ہے، 18ویں ترمیم کا یہ رونا روتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے کہ ہم کام نہیں کریں، ہمیں کام کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ، یہ اپنا رونا رو رہے ہیں۔ اگر میں وہی کہہ رہا تھا کہ اگر وفاق مداخلت کرتی ہے، اب جیسے جزیروں میں ایشو ہوا تھا، مسئلہ ہوا تھا، انہوں نے پوری قومی اسمبلی سر پہ کھڑا کر دیا تھا کہ وفاق آئین کے تحت 18ویں ترمیم کے تحت سندھ حکومت میں کر رہی ہے، تو بھائی آپ خود تو کام کرو، اور آپ سے کام نہیں ہوتا آپ چھوڑو، وفاق کے حوالے کر دو، وفاق خود کام کرتے گی۔ عمران صاحب ایک اور بڑی افسوسناک خبر جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمارے جو لیجنڈ عمر شریف صاحب ہیں انہوں نے اپیل کر دی ہے کہ میرے علاج کے لیے جو ہے امریکہ بھیجا جائے۔ اب دو باتیں یہاں پہ آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ کیا حکومتیں ہمارے کھلاڑیوں اور ایسے لیجنڈ اداکاروں فنکاروں کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہیں، یا پھر اس وقت دوسری صورتحال ہے کہ کیا پاکستان کے ایسے اسپتال اب تک کوئی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا جہاں پہ بہتر علاج ہو سکے؟
सर ये बड़े वाकई आपने कहा कि एक तो ये कि इमरान खान साहब भी बड़े कैंसर अस्पताल का बड़ा दावा किया, दूसरा हमारे 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने जो इस वक्त इलाज के लिए दवाई लेने के लिए गए थे, अभी तक नहीं आए, लंदन गए थे, उनको भी 3 अदवार मिले, अच्छे अस्पताल बनाने का भरपूर मौका मिला। सही है, ठीक है, ये बात आप बनाए पंजाब। अगर एक शख्स मुतमिन नहीं है, अगर एक शख्स इलाज पता है क्यों गए? बट साहब एक मिनट जी, अगर एक शख्स मुतमिन नहीं है तो मेरा ख्याल है कि जो फनकार होता है वो हमारे लिए किसी भी मुल्क में अमन का सफीर होता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर उमर शरीफ का नाम ले तो लोग एहतराम से खड़े हो जाते हैं। मेहंदी हसन साहब, दुनिया का नाम, हिंदुस्तान में आज उसके नाम की सड़क है, जबकि आप कब्रिस्तान में मेहंदी हसन के चले जाए तो लफ्ज वो अदा नहीं करना चाहता, चर्सियों का टोला मिलेगा बैठा हुआ आपको वहां पर और धुएं निकाल रहा होगा वहां पर बैठ के। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी गुमनामी की मौतें सिर्फ हमारे ही मुल्क में हो सकती है, किसी फनकार की कदर नहीं है। हंसता मुस्कुराता चेहरा मोइन अख्तर की तरह एक दिन हमें छोड़कर चला जाएगा और मजम्मतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते लोग, इनको अपना ही होश नहीं है। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं इनसे कि इनका एक बड़ा ही याराना था इमरान खान साहब का, नईम साहब जो थे इनके, नहीं मुल्क साहब, उनकी वफात पर नमाज जनाजा मैंने तशरीफ लेकर आए, कॉमेडी किंग के मामले में वो कहां से बेचारा इसके लिए करेगा, इतना वक्त नहीं है उसके पास। अच्छा साहब, इस वक्त जो हमारे फनकार हैं, खिलाड़ियों ने अपील की है अपनी सेहत के लिए, वो खिलाड़ी बेचारे चले गए इस दुनिया से, उसके बाद जो है फनकार अपीलें करें, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी जगह पे जहां पे फनकारों की या खिलाड़ियों की जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, कोई इदारा ऐसा होना चाहिए जहां पे उनकी दादरसी हो सके। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और और अल्हम्दुलिल्लाह हैं भी तो वो एक्टिव नजर नहीं आते। बिल्कुल होना चाहिए था। और हुकूमत को, मैं खुद हुकूमती नुमाइंदा, मैं कहता हूँ हुकूमत को भी चाहिए कि इन चीज़ों पे नज़रसानी करे। अगर पिछले साल जिन्होंने 3-3 साल वजीर आजम बने मुल्क के, उन्होंने आज तक अपने लिए भी हॉस्पिटल नहीं बना सके जो खुद का इलाज कर सके, क्योंकि उनको खुद थोड़ी सी बीमारी होती है, बाहर मुल्क भाग जाते हैं। अब जाहिर सी बात है हुकूमत है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम इंशाल्लाह इस 5 साल में अपना इसमें अमल करेंगे। 5 साल में 0% डिलीवर किया आप लोगों ने किया, जिस तरह कैंसर का कहा था, तो देखो खान साहब ने अपना कैंसर का हॉस्पिटल बनाया भी है, मियां नवाज शरीफ उसमें इलाज हो भी रहा है, मियां नवाज शरीफ के दौर में लिया, और आज भी तख्ती मियां नवाज शरीफ की लगी हुई है उधर, भाग नहीं जाते तुम, आज भी तख्ती मियां नवाज शरीफ की लगी हुई है, आज भी तख्ती मियां नवाज शरीफ की लगी हुई है। एक मिनट रुकिएगा, बिल्कुल यहीं थे, आवाम की जंग लड़ रहे हैं। ये बता दें मुफ्ती साहब, आप एक करप्शन तो आप वजीर आजम कर रहे हैं, करप्शन दिखा रहे हैं, एक मिनट बस है तो भाग गया ना 64 रुपए लीटर वाला, और बात सुनिए, तो कब आप ये क्या उमर शरीफ साहब के लिए करेंगे? किस जगह पे बातें कर रहे हैं क्या उमर शरीफ साहब के लिए कुछ करेगी हुकूमत? जी मेरी 130 रुपए से मेरी अपनी भी 320 बट साहब एक मिनट का जवाब लेके मैं आपके पास भी आ रहा हूँ कि क्या उमर शरीफ साहब के लिए हुकूमत कुछ करेगी? जी मेरी अपनी भी ये करेंगे 2023 में, मेरी अपनी भी अगली 5 साल बाद हुकूमत से भी अपील है। और मैंने अभी सुना है तो इत्तफाक वापसी जाते हुए हमारे बहुत मौसम दोस्त हैं अली मादल शेख साहब, मैं उनको भी कहूंगा कि इनके लिए कुछ खान साहब को कहें। जी हाँ बिल्कुल, ये अमेरिका में इलाज के लिए क्यों आपने ऐसे अस्पताल नहीं बनाए थे बट साहब कि वो यहाँ पे इलाज करा सकते? सर अस्पताल बनाए, बिल्कुल बनाए, और यही इलाज हो रहा था आपके सामने। यास्मीन राशिद साहिबा ने खुद बोला अपने इंटरव्यू में, मियां साहब क्यों नहीं इलाज करवा रहे यहाँ पे? तो उन्होंने करवाया था इलाज यहाँ, उन्होंने कहा इनको बाहर जाने की जरूरत है। अच्छा किस वजह से? वजह क्या है, मतलब बाहर क्यों जा रहे होते हैं, वजह क्या होती है? सर आपके सामने वजह आप सबको पता है क्या नहीं भाग गए? मतलब भागे यहाँ पे नहीं है, जो बिल्कुल नहीं अस्पताल लड़ रहे है, हैं, जेल काटी है। आप कबूल करते अपनी कमजोरी को अगर भागे हैं तो? कैसे आपने निकाला उनको जाने दिया? नहीं हमने नहीं निकाला, खुद अच्छा भागे। एक मिनट बट साहब ये फरमाइए, आज जो है खुद भागे, करप्शन अपनी छुपा नहीं पे, नहीं करप्शन साबित ही नहीं हुई, 3.5 साल में हमने करप्शन साबित ही नहीं किया। अच्छा वो मेडिकल जवाब कोई एक करप्शन का साबित कर दे। बट साहब आज जो है पंजाब असेंबली में भी करारदाद जमा हुई है कि उमर शरीफ साहब जो है उनको इलाज के लिए बाहर भेजा जाए, उनके लिए कुछ किया जाए हुक्म। तो आपकी जमात क्या करेगी फनकारों के लिए? बिल्कुल शाना बशाना खड़े होगी जमात। खास तौर पे अभी उमर शरीफ पंजाब साहब जो असेंबली में हिना परवेज भट्ट ने, हमारी एमपी है, उसने भी करारदाद इन सबसे पहले जमा करवाई है वहां पे कि इनके इलाज के लिए फौरन से फौरन एक्शन लिया जाए, और इस पे जो भी इलाज पहले 3 हुकूमतें के गुजर चुकी है, वहां नहीं हुआ था। उन 3 हुकूमतों में हमारे हॉस्पिटल भी बने हुए हैं, आपको दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम बातें नहीं कर रहे, हम तख्तियां नहीं चेंज करते। आज इस जगह पे पहुंच गए हम कि उमर शरीफ साहब जो है उनके इलाज के लिए आज आवाज जो इस प्लेटफॉर्म से उठ रही है, उम्मीद करते हैं कि वो अमेरिका जा सकते हैं। सर आप उमर शरीफ की बात कर रहे हैं, यहाँ आवाम रो रही है। एक ठेले वाला है ना, वो 500 रुपए कमाने वाला, वो आज 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। इन्होंने उनसे वादे किए थे इमरान खान साहब ने, सही है कि जब प्राइम मिनिस्टर
آپ کا جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر یہ کہتے تھے 1,35,000 کے مقروض ہو گیا ہر پاکستانی، آج 9,45,000 کا ہر پاکستانی مقروض ہو گیا. نواز شریف صاحب نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ وزیر اعظم تو پورے پاکستان کے تھے نا. بالکل، کراچی کے لیے سب سے پہلے امن کیا ہے. K4 کے لیے آپ کے سامنے گرین لائن کا پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے، گرین لائن کا. حیدرآباد موٹر وے کیا ہے. اچھا، کراچی کی جو بنیادی لیپ مسائل ٹاپ بانٹے اسکیم، لیپ ٹاپ اسکیم میں ہم نے لیپ ٹاپ دیے ہیں، کراچی یونیورسٹی میں دیے ہیں. لیکن جو کاسمیٹک کام تھے وہی ہوئے، ویسے بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے. وہیں کے بنیادی مسائل بھی ہم نے حل کیے ہیں. ایجوکیشن بجٹ دیکھ لیں پچھلا. نہیں، میں پانی کی بات کر رہا ہوں. پانی کے لیے بول رہے ہیں لوگ اور دیگر بنیادی مسائل. سر پانی کے اوپر آپ پورا مائنڈیڈ نہیں ملا. میں یہاں سے وہی بات ہے کہ سی ایم یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن ہمیں ماشاءاللہ حکومت جو ہے اس کو ایک طرح سے آپ نے ہی ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سپورٹ فراہم کی. اگر آپ اس وقت کوئی ایکشن لیتے جس وقت آپ وفاق میں تھے تو یقیناً کچھ کام ہو سکتا تھا. ہم نے ایکشن لیا، بالکل لیا ہے آپ کے سامنے. تو مودر ہمارے پرائم منسٹر صاحب اپنے دورے حکومت میں چکر لگاتے رہے آپ کے سامنے، پورے شہر کراچی میں آتے رہے ہیں وہ. اچھا، 18ویں ترمیم جو ہے جب پنجاب میں ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے، سندھ میں نہیں ہوتا، کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 18ویں ترمیم کی وجہ سے سندھ میں کام نہیں ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم ہے، لیکن جب پنجاب میں ہو رہا تھا وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ سر یہ ان سے پوچھیں نا، ان کا پرائم منسٹر ہے ابھی. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ پنجاب یہ تو کہتے تھے ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ہم عوام کے عوامی پرائم منسٹر 18ویں ترمیم یہ نہیں لے کے آئے. 18ویں ترمیم جو لوگ لے کے آئے ان سے سوال ہو رہا ہے نا یہ کہ 18ویں ترمیم جب آتی ہے تو پنجاب میں تو کام ہوتا ہے، سندھ میں کیوں نہیں ہوتا؟ سر سندھ میں بھی کام ہوتا ہے. آپ نے اس 18ویں ترمیم کے حوالے سے زرداری صاحب نے جب آپ بولیں سر 2010 میں 18ویں ترمیم کو زرداری صاحب لے کر آئے تھے. ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کچھ وزارتوں پر قبضہ کر لیا جائے. ان کو پتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے سندھ سے تو ہمیں ووٹ ملنا ہے. وزارتیں کچھ بہت ساری تقسیمی، وزارت داخلہ اور تعلیم اور یہ وہ الگ الگ ہو گئی. اب یہ جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. پنجاب میں کام ہو جاتا ہے. پنجاب میں اس لیے کام ہو رہا ہے کہ پنجاب والوں کی حکومت مرکز میں بھی ہے، انہوں نے اپنی کارکردگی دکھانی ہے. ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب سٹیج پر کھڑے ہو کر پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت کی تعریف کرتے تھے. 12 کروڑ عوام ہے پنجاب کی اور پاکستان کی ٹوٹل جو 20-22 کروڑ عوام ہے اس سے زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے بڑا بھائی بھی کہلاتا ہے. یہاں کا جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں، بڑا بھائی کا درجہ تو ملا ہوا ہے. بالکل، یہاں پر جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ سارے صوبوں پر بھاری ہوتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے تینوں وزارت عظمیٰ کے اندر سندھ کا دورے بھی کیے، مگر یہ سندھ کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں سندھ کو نظر انداز کرتے. 92 کے اندر سر سنیے، 92 کے اندر یہ ابھی گزشتہ برس 2017-16 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ امن کا جو معاملہ ہے یہ انہی کے دور میں ہوا ہے، نواز شریف کے دور میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دونوں آپریشن جو دہشت گردی کے خلاف ہوئے ہیں وہ نواز شریف کے دور میں ہوئے ہیں. صحیح ہے، لیکن یہ کریڈٹ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی اگر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو عوام اس قدر بیوقوف نہیں ہے. اچھا، پی ٹی آئی کیا کرنے جائے گی؟ اب یہ بتا دیں کہ کراچی کے لوگ کم از کم مطمئن ہو جائیں. کراچی کے شہری جو بنیادی مسائل ہیں اس کے لیے پی ٹی آئی کیا کرے گی ایسا کہ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو مطمئن کر سکیں؟ دیکھیں جس طرح کے ابھی بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، کیونکہ وفاق کینٹونمنٹ کا اثر پڑے گا بلدیاتی الیکشنز پہ. ہاں، اچھا خاصا پڑے گا انشاءاللہ. یہاں سے پی ٹی آئی سویپ کرے گی. اور ابھی جو آنے والے بلدیات ہیں، کیونکہ ابھی وفاق کا بھی یہ ڈیفنس میں آپ دیکھیں ویڈیوز چل رہی ہیں کہ کینڈیڈیٹ کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، اپنے کام نہیں کیا، ڈیلیور نہیں کیا. حکومت نیچے ڈیوائیڈ کرے، کونسلر اور چیئرمنوں تک کرے کہ کام ہو سکے یہاں پہ. کیونکہ آج تک سندھ کے اندر کام ہوئے اس وجہ سے نہیں کہ پہلے ایم کیو ایم تھی، ایم کیو ایم کے بعد پیپلز پارٹی آئی ہے، انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹر وغیرہ بٹھانے شروع کیے ہیں. اچھا بٹ صاحب لاسٹ کامنٹ کیجئے گا. جی لاسٹ کامنٹ کیجئے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کہاں پہ کھڑی ہوگی، کیا کرے گی کراچی کے لیے؟ کراچی کے لیے سر سارے مسائل جو کراچی کے ہیں یہ نون لیگ ہی حل کر سکتی ہے. کیونکہ پاکستان میں جب جو پروجیکٹ ہیں آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف کے ہاتھ سے لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے. پی ٹی آئی نے 3.5 سال میں کچھ بھی نہیں کیا. یہاں پانی کے وعدے کیے انہوں نے، کراچی شہر کو پانی دیں گے. یہ کراچی شہر کو چھوڑ دیں، صرف ڈیفنس کو پانی دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. ٹینکر دے رہے ہیں. آپ بھی شہر اس وقت پورے پاکستان کو مخروض کر کے گئے، یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے. عمران صاحب فائنل کامنٹ کیجئے گا. سر یہ کراچی کی بدقسمتی ہے کہ یہ کماتا تو ہے مگر اس کی قوم پر خرچہ نہیں ہوتا یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اوپر. یہ 30 سال ایم کیو ایم اور ہر ادوار میں ایم کیو ایم حکومتوں کا ساتھ دیتے رہے، آج تک کچھ نہیں ہوا. یہ سیاست کی نظر ہوتا رہے گا، میں نہیں سمجھتا. جناب بہت شکریہ جناب عمران صاحب اور فہد علی بٹ صاحب اور باندی خان بگٹی صاحب، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. آخر میں حکومت سے اپیل یہی ہے کہ اس وقت جو اپیل اس وقت عمر شریف صاحب نے کی ہے وہ ہمارے لیجنڈ فنکار ہیں، ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں اور جو انہوں نے کہا ہے اس پر ضرور اقدامات کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.